तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में लाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम अभी भी नए अहदनामे में लूका की इंजील का मुतालिया कर रहे हैं और हम इसके 19वें बाब पर पहुँच चुके हैं। लिहाजा अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और इस मुताले में हमारे साथ शामिल हो जाइए। लेकिन सबसे पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, बराए मेहरबानी हमें 19वें बाब के मरकजी मौज़ूआत के बारे में बताइए। 19वें बाब में हम 4 मरकजी मौज़ूआत देखते हैं। बाब के शुरू में ज़कई की निजात है और वो महसूल लेने वालों का सरदार था, और उसके तब्दील होने की कहानी सिर्फ और सिर्फ लूका की अंजील में ही दर्ज है, क्योंकि ये फजल की अंजील है। और फिर शरफियों की तमसील, जो मत्ती के 25वें बाब में पाए जाने वाली तोड़ों की तमसील से मिलती जुलती है, लेकिन ये फिर भी दोनों मुख्तलिफ हैं, जो 2 मुख्तलिफ औकात में कही गई हैं। और तीसरा मौजू यीशु की यरूशलेम में आमद है, जिसे मैं रोने वाला दाखिला कह सकता हूँ, क्योंकि जब यीशु वहाँ दाखिल हुआ तो वो यरूशलेम पर रोया। और इस बाब के आखिर में हैकल की सफाई और फिर इसके बाद हैकल में तालीम देने का मौजू है। शुक्रिया। अब मैं पहले हिस्से की तरफ बढ़ना चाहूँगा जो एकता 11 पर मुश्तमिल है। उसके बाद मैं आपसे सवाल करूँगा। जरूर। वो यरीहो में दाखिल होकर जा रहा था और देखो, ज़कई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख न सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गोलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई, जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ाकर ये कहने लगे कि वो तो एक गुनाहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। और ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद, देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको चौगना अदा करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में निजात आई है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। जब वो इन बातों को सुन रहे थे तो उसने एक तमसील भी कही, इसलिए कि वो यरूशलेम के नज़दीक था और वो गुमान करते थे कि खुदा की बादशाही अभी जाहिर हुआ चाहती है। भाई यूसुफ, खुदावंद ज़कई के घर जाता है, इसके मुतालिक आप हमें बताइए। सारा जलाल यीशु को मिले। उसने यरूशलेम में एक बकारी और एक अमीर शख्स को बचाया, लेकिन हैरत की बात है कि उसने बेकारी से शुरू ना किया, बल्कि अमीर आदमी से। और पिछली किस्त में हमने कहा था कि यरू का मतलब है खजूर का दरख्त, और ये 2 जिन्हें बचाया गया मसीह की फतह को जाहिर करते हैं, और ये खजूर के दरख्त के अलामती मानी हैं। फाते मसीह ने अंधेपन पर फतह हासिल की, और उसने ज़कई के लालच और उसकी हिर्स पर फतह पाई थी। और सारा जलाल यीशु को मिले क्योंकि वो यरू से होकर गुजरा था, लेकिन एक ऐसा शख्स था जो यीशु को देखने की शदीद ख्वाहिश रखता था। और हमने लूका 9:9 में ये देखा कि हेरोदिस ने खुद यीशु को देखने की ख्वाहिश का इजहार किया। और दरहकीकत जब हम बाब 23 पर पहुंचेंगे और पढ़ेंगे कि दरहकीकत हेरोदिस बादशाह ने यीशु को देखा, लेकिन इस शरीर हेरोदिस बादशाह और उसके आदमियों के दरमियान कितना फर्क है।
جس کی خواہش خداوند کو ملے بغیر پوری نہیں ہو سکتی تھی، اگرچہ کہ وہ ایک امیر آدمی تھا، لیکن دولت اس کے دل کو آرام نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے یسوع سے ملنے کی خواہش کی اور دوہرے مسئلے سے دوچار ہوا، یسوع کے گرد بڑی بھیڑ کا مسئلہ اور پھر اس کے چھوٹے قد کا بڑا مسئلہ، مگر اس نے ان دونوں مسئلوں پر قابو پایا اور آگے بڑھا اور جلدی سے گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا۔ کسی نے کہا کہ زکئی کو گولر کے پیڑ پر چڑھنا پڑا تاکہ وہ مسیح سے مل سکے، اور اسی طرح زکئی کو ملنے کے لیے مسیح کو صلیب پر چڑھنا پڑا تھا۔ ہم سب کو نجات دلانے کے لیے اسے صلیب پر چڑھنا پڑا۔ صحیح، شکریہ بھائی یوسف۔ انسان کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں جو اسے مسیح کے پاس آنے سے روکتی ہیں۔ آپ نے ہمیں یہاں دولت اور لالچ کے بارے میں بتایا۔ جی بعض اوقات صحیح، میرے بارے میں لوگوں کی رائے، میرا مطلب زکئی کے ارد گرد لوگ لمبے تھے لیکن زکئی چھوٹے قد کا تھا۔ اس نے ارد گرد والوں سے اپنا موازنہ کیا۔ میں اس پر آپ کا تبصرہ چاہوں گا۔ میں کیسے بعض اوقات لوگوں کی اپنے بارے میں رائے سے مشغول رہتا ہوں جو مجھے مسیح کے پاس آنے سے روکتا ہے۔ در حقیقت زکئی کے بارے میں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ اس کا مقصد تھا، اور خداوند کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ترسی جان کو سیر کرتا ہے اور بھوکی جان کو وہ نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ خدا عطا کرتا ہے، اور جب اس نے دیکھا کہ زکئی کی خواہشات سچی ہیں تو خداوند گولر کے پیڑ کے پاس رک گیا، اور وہ یقیناً جانتا تھا، اور اس نے اوپر دیکھا، وہ جانتا تھا خدا کے خادموں میں سے ایک سرجن وہ خادموں میں سے ایک ہے۔ کسی نے کہا خدا ہوا کے پرندے کو حاصل کرنے کے لیے درخت کے نیچے رکا، لیکن ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ ایک شکاری پرندہ درخت کے پاس ہمیشہ شکار کی غرض سے ہی آتا ہے، اور جب مسیح نے زکئی کے بارے میں بات کی تو مسیح اسے در حقیقت بچانا چاہتا تھا، اور جب وہ اس کے گھر گیا تو اس نے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ مسیح کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ درخت کے اوپر کون تھا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں صحیح، کہ وہ علم کل ہے۔ یہ بالکل مسیح کی الہی فطرت کا ایک پہلو ہے۔ صحیح، لیکن جب وہ زکئی کے گھر تھا تو بے شک اس پر فریسیوں نے بہت سارے اعتراضات کیے، جس کا ذکر لوکا کی پوری انجیل میں ہے۔ لہٰذا میں زکئی کے رد عمل کے بارے میں جاننا چاہوں گا، جس کا ذکر 8ویں آیت میں ہے۔ اور زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، اے خداوند دیکھ، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لیا ہے تو اس کو چوگنا عطا کرتا ہوں۔ اس کے متعلق بتائیے۔ جی، یہ عام بات تھی کہ لوگ مسیح اور اس کے کاموں کے بارے میں شکایت کرتے تھے۔ ہم اس پر پہلے 2 مرتبہ بات کر چکے ہیں، اور تیسری بار 7ویں باب میں انہوں نے کہا محصول لینے والوں اور گناہگاروں کا یار۔ 15ویں باب میں انہوں نے کہا کہ یہ آدمی گناہگاروں کے ساتھ ملتا ہے اور کھانا کھاتا ہے۔ اس نے نہ صرف ان سے الفت کی بلکہ وہ گناہگار کے گھر میں جا اترا، اور یہاں پر مسیح کے فضل کا یہ لہجہ بلند ہوتا جا رہا ہے، اور اسی طرح ان کے رد کرنے کا لہجہ بلند ہوتا ہے، جیسے کہ زکئی نے کہا تھا۔ اور میں کہنا چاہوں گا کہ نجات کی کوئی بھی قیمت نہیں لگا سکتا، اور نہ نجات خریدی جا سکتی ہے، پھر بھی نتائج ہوتے ہیں۔ صحیح، بچے کے لیے نجات کی قیمت جو میں ادا کرتا ہوں نجات کے نتائج سے بالکل فرق ہے۔ افسیوں کا 2 باب 8 تا 10 آیات میں بھی یہی خیال بیان کیا گیا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، بلکہ کام بعد میں آتے ہیں، لیکن قیمت کے طور پر نہیں، یہ نجات حاصل کرنے سے پہلے نہیں، کیونکہ ہم اسی کی کاراگری ہیں، اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ اور زکئی نے کہا، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، لیکن نجات کے نتائج میں پیسے کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ صحیح، شکریہ بھائی یوسف۔ ہم یہاں ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ نویں آیت میں خداوند نے زکئی سے کہا، یسوع نے اس سے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ کیا نجات زکئی یا اس کے گھر آئی؟ جی بھائی۔ انگریزی ورژن میں اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح کیا گیا ہے، آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ ہم اس ایک گھر کو بجلی فراہم کرنے سے تشبیہ دیتے ہیں، لہٰذا جب بھی آپ کو بجلی کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو بجلی کے لیے بجلی کی کمپنی کی ضرورت نہیں پڑتی۔
کسی بھی کنیکشن یا لیمپ کو جلانے کے لیے آپ کو کیبل کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا گھروں میں نجات لانا چاہتا ہے۔ ہمیں اعمال کا 16واں باب یاد ہے جب پالوس نے قید خانے کے محافظ سے کہا کہ خداوند پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اور بائبل مقدس کے بہت سارے حصوں میں خاندانوں کی نجات بہت واضح ہے۔ ہم خروج 12 اور یشوع کے 2 اور 6 باب میں یہ پڑھتے ہیں کہ خاندانوں نے نجات پائی۔ راہب کا گھرانہ جو اس گھر میں داخل ہوا چھڑایا اور بچایا گیا تھا۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ خاندان نجات پائیں۔ صحیح، شکریہ بھائی یوسف۔ اشرفیوں کی تمثیل پر آپ کا کیا تبصرہ ہے جو آیت 12 سے 27 پر مشتمل ہے؟ یہ کس کے بارے میں ہے؟ خداوند نے کیا کہا؟ اس کے متعلق ہمیں بتائیے۔ اس تمثیل کا پس منظر یہ ہے کہ یسوع یروشلم کے قریب ہے اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ مسیح کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، اور اس نے انہیں بتایا کہ مسیح کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے، لیکن انہیں لگتا تھا کہ مسیح بادشاہ کے طور پر خود کو پیش کرے گا۔ اس نے انہیں تمثیل سنائی جو بالکل مختلف تھی۔ پس خدا نے یہ تمثیل ایک خاص آدمی کے بارے میں بتائی تھی جس کا اشارہ مسیح کی طرف تھا۔ ایک امیر دور دراز کے ملک سے چلا تاکہ بادشاہی کو حاصل کر کے پھر آئے۔ بس وہ دور دراز کے ملک میں گیا، اور اس سے اس کی کیا مراد تھی؟ اس سے مراد آسمان ہے کہ بادشاہی کو حاصل کر کے پھر آئے۔ مجھ سے مانگ، میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے بخشوں گا۔ مسیح کی بادشاہی پہلے ظاہر نہیں ہوگی، وہ آسمان پر جائے گا اور واپس آئے گا، اور پھر اس کی بادشاہی قائم ہوگی۔ اس کے دوران کیا ہوگا؟ جب مسیح ہم سے دور آسمان پر ہے، صحیح۔ اس نے اپنے نوکر کو بلا کر اسے اشرفیاں دیں۔ اس نے کہا میرے واپس آنے تک لین دین کرنا، اور 2 دینار نوکر نے لین دین کیا اور مزید حاصل کیے۔ لیکن ایک اور نوکر تھا جو بہت شریر اور سست تھا، جس نے نہ لین دین کیا اور نہ ہی حاصل کیا۔ میں اس شریر نوکر میں ایک ایسے شخص کو دیکھتا ہوں جو خداوند سے پیار نہیں کرتا، اور اسے یقین تھا کہ اسے جوبدہ نہیں ہونا، اور اسی لیے بعض لوگوں کو یہ یقین ہے کہ اگر وہ زیادہ کام نہیں کریں گے تو غلطیاں کم ہوں گی، اور اس شخص کا یہی نعرہ ہے۔ اور رسول تھا۔ صحیح، مطلب وہ کم کام کرے گا تو اس کی غلطیاں بھی کم ہوں گی۔ تو خداوند اس سے کیا چاہے گا؟ آج بھی بہت سے لوگ ہیں جب آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں شکر ہے ہم نے کچھ نہیں کیا، لیکن یہاں خدا نے اس سست نوکر سے کچھ نہ کرنے کا حساب لیا۔ تو نے میرا پیسہ ساہوکاروں کے ہاں کیوں نہ بھیجا؟ وہاں ایک اچھی چیز تھی جو وہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کی۔ پر کیوں؟ اس نے کہا اے شریر نوکر، میں تجھے تیرے ہی منہ سے ملزم ٹھہراتا ہوں۔ لہٰذا یہ تمثیل اس وقت سے تعلق رکھتی ہے جب مسیح زمین پر موجود نہیں، لیکن پھر بھی ایسے وفادار خادم آج بھی موجود ہیں، خدمت کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اس سے حقیقی محبت نہیں رکھتے اور اس کی عدالت سے ہر حال میں بچنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے وہ کچھ نہیں کرتے۔ اس قسط کے تعارف میں آپ نے کہا تھا کہ اشرفیوں کی تمثیل توڑوں کی تمثیل سے مختلف ہے۔ جی، اور ان دونوں کے معنی، وقت اور جگہ مختلف ہے۔ آپ ان دونوں کے متعلق ہمیں بتائیے۔ یہ واضح ہے کہ وہ یروشلم کے قریب تھا، اور متی کے 25ویں باب میں مسیح یروشلم میں زیتون کے پہاڑ کے اوپر تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اس نے وہ تمثیل کہی، اور متی کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے چاندی برابر تقسیم نہیں کی، لہٰذا اس نے ایک کو 5، دوسرے کو 2 اور تیسرے کو 1 توڑا دیا، اور اس نے چاندی برابر تقسیم کی، سب کو برابر ملا۔ لیکن متی کی انجیل میں ہم دیکھیں گے جسے 5 توڑے ملے اس نے 5 اور کمائے، اور جسے 2 توڑے ملے تھے اس نے 2 اور کمائے، اور جسے 1 توڑا ملا تھا اس نے کچھ بھی نہ کیا۔ اور جبکہ یہاں جسے بھی 1 اشرفی ملی لکھا ہے کہ اے خدا تیری اشرفی سے 10 اشرفیاں پیدا ہوئیں، تیری اشرفیوں سے 5 اشرفیاں پیدا ہوئیں۔ متی میں ذمہ داری پر زور دیا گیا، جسے 5 توڑے ملے اس نے 5 کمائے، اور یہ تمثیل ان کی ذمہ داری پر زور دیتی ہے۔ یہاں فضل پر زور دیا گیا، تیری اشرفیوں سے 10 اشرفیاں پیدا ہوئیں۔ در حقیقت ہماری خدمت خدا کے فضل سے ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دونوں ٹھیک ہیں، ہم خدمت کرتے ہیں، لیکن خدمت کی کامیابی خداوند کی طرف سے ہے۔ شکریہ بھائی یوسف۔ یہ نظریہ جو اس شریر نوکر کا تھا جس نے یہ سوچا کہ خداوند یا مالک سخت ہے، اس نے جہاں نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہے، کیا آج بھی لوگ خدا کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں؟ آج بھی ایسا ہی ہے۔ اس نے اسے شروع میں کیا کہا کہ تو جانتا ہے کہ میں سخت آدمی ہوں، بس۔ اور کیا مسیح صرف ایک انسان ہے؟
کچھ لوگ مسیح کے الہی جلال سے واقف نہیں، صحیح۔ لیکن نوکر نے صرف اسے ایک آدمی نہیں کہا۔ کسی بھی شخص کے وسیلے سے اس قدر زیادہ فضل ظاہر نہیں کیا گیا جتنا یسوع کے ذریعے کیا گیا۔ اور اس کے بعد جو تو نے نہیں رکھا وہ اسے اٹھاتا ہے، اور جو تو نے نہیں بویا وہ اسے کاٹتا ہے۔ اور جو مسیح نے بویا وہ کتنا زیادہ اور کتنا عظیم ہے۔ مسیح نے صرف بویا ہی نہیں بلکہ وہ خود ایک گندم کا دانہ تھا جو زمین میں گر کے مر گیا۔ اور ہم یہ جان پاتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی تباہی کی وجہ علم کی کمی ہے، جیسے کہ لودکیہ کی کلیسیا کو بتایا گیا، اور تو یہ نہیں جانتا کہ تو کمبخت، خوار اور غریب اور اندھا ہے، تو نہیں جانتا، اور اسی لیے میرے لوگ جہالت کے سبب سے ہمیشہ اسیری میں جاتے ہیں۔ خداوند کی کم علمی انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ بھائی یوسف، اس کے بعد 28ویں آیت سے 40ویں آیت تک مسیح کے یروشلم میں داخل ہونے کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ آپ یروشلم میں حتمی داخلے کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ لوکا واقعات کو تاریخی طور پر نہیں بلکہ ادبی طور پر پیش کرتا ہے، لیکن چاروں اناجیل کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسیح اتوار کے دن یروشلم میں داخل ہوا، وہ اتوار جو مصلوبیت سے پہلے آیا اور اسے جمعے کے روز مصلوب کیا گیا، اور یہاں ہم اسے اتوار کے روز یروشلم میں داخل ہوتے دیکھتے ہیں۔ اسے دکھوں کا ہفتہ بھی کہتے ہیں، اور دانیل کی کتاب کے 69ویں ہفتے کے اختتام پر صحیح۔ ایک انگریزی مصنف ہے جس نے آنے والے شہزادے کے عنوان سے ایک کتاب لکھی تھی، جس نے یروشلم کے دوبارہ تعمیر کے آغاز سے مسیح کے داخل ہونے تک کے دنوں کا شمار ہے، اور یہاں لوکا 19 میں اس نے دنوں کو گنا اور پھر دیکھا کہ یہاں 69ویں ہفتے کا اختتام ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ 69ویں ہفتے کے اختتام پر کیا ہوگا؟ مسیح حکمرانی نہیں کرے گا، لیکن وہ ممسوح قتل کیا جائے گا، لیکن اپنی خاطر نہیں۔ اسی لیے اس نے شہر کو دیکھا اور اس پر رویا تھا۔ بہت سارے لوگ مسیح کے یروشلم میں داخلے کو فاتحانہ داخلے کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ کیا یہ عنوان اس داخلے کے لیے مناسب ہے؟ در حقیقت لفظ فاتح یا نجات ہے، اس کا ذکر زکریا 9:9 میں واضح طور پر کیا گیا۔ یہ چاروں اناجیل میں سے کسی میں بھی درج نہیں، لیکن اس نے اس کا حوالہ دیا تھا، لیکن لفظ نجات درج نہیں کیا گیا، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فاتحانہ داخلہ تھا۔ فاتحانہ داخلے کے طور پر وہ داخل ہوگا، لیکن یہ فاتحانہ داخلہ اس کی دوسری آمد پر ہوگا۔ پہلی آمد پر ممسوح قتل کیا جائے گا، فتح کہاں ہے؟ لیکن دوسری آمد میں ہم زبور 110 میں پڑھتے ہیں، یہوہ نے میرے خداوند سے کہا، تو میرے داہنے ہاتھ بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ خداوند تیرے زور کا عصا سیہون سے بھیجے گا۔ لشکر کشی کے دن تیرے لوگ خوشی سے اپنے آپ کو تیرے حضور پیش کرتے ہیں، لہٰذا بھی قوت کا وقت نہیں آیا۔ لیکن جب مسیح یروشلم میں گیا اور مصلوب ہوا، وہ کمزوری کا دن تھا، لیکن قدرت اور اختیار کا دن آئے گا جب مسیح دوبارہ قدرت اور جلال میں آئے گا۔ شکریہ بھائی یوسف، ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جب مسیح نے یروشلم کے بارے میں بات کی، ہم آیت 43 میں پڑھتے ہیں کہ کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے، اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہیں زمین پر پٹکیں گے، اور تجھ میں کسی پتھر باقی نہ چھوڑیں گے، اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ جی بھائی۔ یہ ماضی میں ہو چکا ہے اور مستقبل میں بھی ہوگا۔ یہ 70ویں عیسوی میں ہوا تھا، اور جو یہاں کہا گیا، ٹائٹس 40 سال بعد آیا اور اس نے اسے گھیرا اور بچوں سمیت گھیر کر زمین پر پٹک دیا، اور مستقبل میں یہ شمال کے بادشاہ کے ذریعے بھی ضرور ہوگا۔ اور میں یسایہ میں سے چند آیات کو پڑھنا چاہوں گا جو ان واقعات کے بارے میں بیان کرتی ہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ ایریل پر افسوس۔ اریل یروشلم کا دوسرا نام ہے جہاں داؤد خیمہ زن ہوا۔ سالوں پر سال زیادہ کرو اور عید پر عید منائی جائے۔ یہ ایک طنزیہ لہجہ ہے، وہ عیدوں پہ عیدیں منا رہے تھے، اور یہاں عید فصح بھی قریب تھی جس دن مسیح کو مصلوب کیا گیا تھا۔ تو بھی میں اریل کو دکھ دوں گا اور وہاں نوحہ اور ماتم ہوگا۔
میرے لیے وہ اریل ہی ٹھہرے گا، پر میں تیرے گردا گرد خیمہ زن ہوں گا اور مورچہ بندی کر کے تیرا محاصرہ کروں گا اور تیرے خلاف دمامہ باندھوں گا اور تو پست ہوگا اور زمین پر سے تو بولے گا اور تیری آواز دھیمی آئے گی، تیری صدا بھوت کی سی ہوگی اور تیری بولی خاک پر سے چرو گنے کی آواز معلوم ہوگی، رب الفاج خود گرجنے اور زلزلے کی بڑی آواز کے ساتھ اور آندھی اور طوفان اور آگ کے مہک شعلے کے ساتھ تجھے سزا دینے کو آئے گا۔ یہ سب ماضی میں یروشلم کے ساتھ ہوا تھا اور پیشن گوئیوں میں شمال کے بادشاہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ آ کر کیا کرے گا۔ اس لیے یسوع یروشلم پر رویا۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، 45ویں آیت میں لکھا ہے، پھر وہ ہیکل میں جا کر بیچنے والوں کو نکالنے لگا اور ان سے کہا، لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر ہوگا، مگر تم نے اس کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا۔ کیا آپ یسوع کے ہیکل میں داخلے پر کوئی تبصرہ کریں گے؟ اور اگر ممکن ہو تو برائے مہربانی اتوار سے شروع کر کے مصلوبیت تک کے واقعات کو ترتیب دیجیے اور بتائیے کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ جیسا کہ ہم مرکز کی انجیل میں پڑھتے ہیں کہ مسیح اتوار کے دن ہیکل میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے ارد گرد سب کچھ دیکھا لیکن کچھ نہیں کیا۔ وہ صرف جائزہ لے رہا تھا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس نے پتوں سے بھرا ہوا انجیر کا درخت دیکھا لیکن اس درخت پر کوئی پھل نہ تھا، سو اس نے اس پر لعنت کی۔ وہ ہیکل میں گیا اور اس نے ہیکل کو صاف کیا، جو ہم پڑھتے ہیں۔ وہ منگل کا روز تھا۔ شاگردوں نے دیکھا کہ انجیر کا درخت جڑوں تک سوکھ گیا ہے اور اس قوم کے بزرگوں نے مسیح پر سوالوں کی بھرمار کر دی، کیونکہ یہاں پر مسیح نے ان کے کمزور رخنوں کو چھیڑا۔ اور پھر بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ پھر مسیح ہیکل میں گیا اور وہاں پر بیچنے والوں کو نکالنے لگا۔ یہ ظاہر ہے کہ وہ اندر گیا اور بیچنے والے اور ڈاکو وہیں تھے، سو اس نے انہیں نکالنا شروع کیا، کیونکہ لکھا ہے کہ یہ رقم سردار کاہن حنا اور کیفا کے خزانے میں سیدھی جایا کرتی تھی۔ مسیح نے اس چیز کو چھیڑا جس سے انہیں تکلیف ہوئی۔ وہ پیسے سے محبت کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے اسے تباہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور ہم 27ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ وہ ہر روز ہیکل میں تعلیم دیتا، مگر سردار کاہن، فقی اور قوم کے رئیس اسے ہلاک کرنے کی کوشش میں تھے۔ یہ واقعات تیزی سے بڑھتے رہے، لہٰذا وہ شرم کی حالت میں جمعے کے روز صلیب پر لٹکا تھا۔ میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس قوم کے بدکار حکمرانوں نے یہ کیا تھا۔ صحیح۔ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب وہ ہیکل میں گیا تو یہ اس کا گھر ہونا چاہیے تھا۔ جی کیا میرا گھر دعا کا گھر ہوگا، مگر تم نے اس کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا۔ لیکن اس نے اپنے گھر کو ایک ایسی حالت میں دیکھا جو اس کے گھر کی تعظیم کے خلاف تھا۔ صحیح۔ میں ان لوگوں سے مخاطب ہونا چاہوں گا جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ انسان کو خدا کی شبیہ پر بنایا گیا اور گناہ نے خدا کی اس ملکیت کو خراب کر دیا۔ لیکن ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں جو مسیح یسوع کو اپنا خداوند اور مالک مانتے ہیں۔ پوچھنا چاہوں گا، کیا ان کا باطن خداوند کی اس جگہ کی ملکیت سے مماثل ہے؟ آپ غور کر سکتے ہیں کہ خداوند بہت دفعہ اپنے گھر گیا تھا، لیکن میں یہاں پر 2 دفعہ کا ذکر کروں گا جو یوحنا کے 2 باب میں واضح درج ہے۔ اور اس نے ان سے کہا کہ میرے باپ کے گھر کو تجارت کا گھر نہ بناؤ۔ وہ 3 سال کے بعد دوبارہ اپنے گھر گیا، لیکن اس نے وہاں جا کر اسے ڈاکوؤں کی کھو بنے دیکھا تھا۔ لیکن مسیح نے انہیں نکال دیا جنہوں نے ہیکل کو ناپاک کیا تھا، اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ یہ گھر دعا کا گھر کہلائے گا۔ اور 47ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ ہر روز ہیکل میں تعلیم دیتا تھا۔ گویا خداوند کا گھر صرف اور صرف دعا کے لیے ہے اور تعلیم دینے کے لیے، اور مسیح ایسے ہی کرتا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں اپنے ہی عرفان سے میرا صادق راست ٹھہرائے گا یا بہتوں کو راست بازی کے ذریعے تعلیم دے گا، کیونکہ وہ ان کی بدکاری خود اٹھا لے گیا۔ ہم یہاں تعلیم کو دیکھتے ہیں۔ جب ہم آگے بڑھتے اور واقعات پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسیح لوگوں کے گناہوں کو اٹھا لے گیا تھا۔ وہ اٹھا لے گیا، اور اگر مسیح ہماری بدکاریوں اور گناہوں کو نہ اٹھاتا تو ہمارے پاس نجات کی کوئی بھی امید نہ ہوتی۔ شکریہ بھائی، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئیے مہمانوں سے رائے جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ اس وقت مسیح کا یروشلم میں فاتحانہ داخلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ کمزوری کا دن تھا، کیونکہ ممسوک قتل کیا جائے گا۔ لیکن اپنی دوسری آمد پر ایک فاتحانہ داخلہ ہوگا جو قدرت اور اختیار کا دن ہوگا۔
ہم نے دیکھا کہ زکائی نے جب خداوند کی خوشی کو اپنے گھر اور دل میں جگہ دی، نجات کی کوئی قیمت نہیں لیکن اس کے نتائج ہیں، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، لہٰذا ہمارے کام نجات کا نتیجہ ہیں۔ ہیرودیس کی یسوع کو دیکھنے کی خواہش اور زکائی کی یسوع کو دیکھنے کی خواہش میں بہت بڑا فرق ہے۔ زکائی خداوند کو دیکھنے کی حقیقی خواہش رکھتا تھا، اسی لیے نجات کو اس گھر میں آنا ضرور ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، خدا آپ آپ کا کو بھی برکت دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، زکائی محصول لینے والوں کا سردار تھا، لیکن اس نے اپنے عہدے سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور اس کا پیسہ بھی کچھ اچھائی نہیں رکھتا تھا۔ وہ تمام صلاحیتوں اور مال و دولت کے باوجود امیر تو تھا، لیکن اس کے پاس گہرا سکون اور حقیقی امن نہیں تھا، اور اس نے اپنے اور خدا کے درمیان امن کو نہیں پایا تھا، لہٰذا وہ مسیح کے لیے شدید خواہش رکھتا تھا۔ وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، اور خداوند ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس آیا۔ وہ اس جگہ آیا جہاں زکائی تھا۔ اس نے زکائی کو اسے دیکھنے کی مشکل سے بچایا۔ کیا مسیح نے خود کو چرواہے کی حیثیت سے پیش نہیں کیا تھا جو بھٹکے ہوں کو تب تک ڈھونڈتا ہے جب تک انہیں پا نہیں لیتا؟ جی ہاں، وہ زکائی کے پیچھے گیا، وہ اس بھٹکے ہوں کے پیچھے گیا جب تک اسے پا نہ لیا۔ عزیز ناظرین، نہ پیسہ، نہ معاشرتی عہدے اور نہ ہی قائدانہ عہدے آپ کے دل کو حقیقی خوشی سے بھرتے ہیں۔ ملکیت حاصل کرنا آپ کو خوشی سے نہیں بھر پائے گا۔ اگر آپ کے پاس دنیا کی ساری دولت موجود ہو تو بھی یہ آپ کے دل کے گہرے خالی پن کے احساس کو نہیں بھر پائے گا، اور یہ خالی پن اسی وقت پر ہوگا جب آپ مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں گے، جب آپ نجات دہندہ سے ملیں گے۔ مسیح نے زکائی کے بارے میں کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ گھر بچ گیا ہے، اور نجات دہندہ کی نمائندگی نجات دہندہ کے ذریعے ہوتی ہے، لہٰذا مسیح کو گھر میں رکھ کر آج اس گھر میں نجات آئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ جو نجات زکائی کے پاس آئی وہ اس گھرانے کے پاس بھی آئے گی، کیونکہ زکائی اپنے گھرانے کے لیے برکت کا سبب بنا۔ ناظرین، شاید آپ اپنے خاندان کے لیے دکھ کا باعث بنے ہوں، شاید ان کے لیے مادی چیزوں کو کھونے کا سبب بنے ہوں، یا اپنے بچوں کے لیے نفسیاتی نقصان کا سبب بنے ہوں، لیکن جب آپ یسوع مسیح سے ملتے ہیں تو پاتے ہیں اور اپنے خاندان کے لیے باعث برکت بنتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔